अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में आपके साथ मैं नबीला सिंधु। आज बात की जाएगी 23 मार्च अर्ज़ पाक से अहद वफ़ा की तजदीद का दिन। 1940 की करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी को 82 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज के दिन बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का एजेंडा तय किया गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानी आज इस कौमी दिन को मिली जोश और जज्बे से मना रहे हैं। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, OIC इजलास के शुरका समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज ने शानदार परेड और मुल्की दिफा और फौजी ताकत का भरपूर मुज़ाहिरा किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर सियासतदानों की जानिब से हर साल की तरह कौम के लिए अलग अलग पैगाम जारी किए गए और इन्हें क़याम पाकिस्तान के मकासद बताए गए। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म के सुनहरी असूलों पर अमल पैरा होने और पाकिस्तान को हकीकी मानों में रियासत मदीना की तर्ज पर जमहूरी फलाही रियासत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तमाम पैगामात पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन पैगामात के लफ्ज़ों पर अमल होता कहीं नज़र नहीं आ रहा। बदकिस्मती ये है कि हमने करारदाद पाकिस्तान में पेश किए गए नज़रियात को परवान चढ़ाने के बजाय ज़ाती सोच और नज़रियात को तरजीह दी, फ़िरक़ों में बच गए। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। आज के पैनल का तारुफ करा दूँ। आज के पैनल में शामिल होंगे आमिर इलियास राना साहब, साथ हासिल रहेगा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब का, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी साथ होंगे, फैसल हुसैन साहब भी साथ होंगे और मोहम्मद इलियास साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आपने देखा आज मिली जोश और जज्बा हमें बहुत दिखाई दिया, लेकिन कायद का ख्वाब और आज का पाकिस्तान 75 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? पहले तो मैं पूरी कौम को जमहूरियत पाकिस्तान के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ और एक बहुत ही अच्छी 23 मार्च परेड की मैं अपनी हुकूमत को, अपने अवाम को और फ़ौज को मुबारकबाद देता हूँ कि रियली दे शोड कि हमारी मिलिट्री पावर कहाँ पर है, हम कितने इस वक्त फुली वेल प्रिपेयर्ड हैं, प्रोफेशनल हमारे मिलिट्री है और उसके साथ हर किस्म का मुकाबला बैरूनी अंदरूनी करने के लिए हम तैयार हैं। और हमने अपनी मिलिट्री पावर, जिसमें एयर फोर्स के J-10C एयरक्राफ्ट ने जिस तरीके से पार्टिसिपेट किया, उसके बाद F-16 हैं, फिर मिराज तैयारों ने, और जिस महारत का प्रोफेशनल महारत का मुजाहरा किया, ये बहुत अच्छी बात थी और हमारी आवाम में बहुत जोश व फलबला पाया गया। और आई विश कि ये जोश व फलबला हमेशा इसी तरह रहे और हम दुश्मन के नैरेटिव को, जो कि है कि फ़ौज और अवाम को दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करने का है, उसको डिफीट कर लें एज ए नेशन, जो इंशाल्लाह ये एनिमी कभी भी कामयाब नहीं होगा। और आज जिस तरीके से हमारी मिलिट्री पावर हमने दिखाई है, आई एम श्योर कि इंडिया को बहुत परेशानी हो रही होगी, क्योंकि उनकी फ़ौज भी अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है। वो सिर्फ नहाते औरतों, बूढ़ों, बच्चों को, कश्मीरियों को शहीद कर सकते हैं। आपके सामने उनके जो मिसाइल सिस्टम कितनी ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है वो भी पता है। एयरफोर्स का हाल पता है, हमने 27 फरवरी 2019 को दिखा दिया था। और फिर इसके साथ एक और बात जो अहम थी कि आज तमाम OIC ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया। दिस शोज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ OIC मेंबर्स इन पाकिस्तान। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान की मिलिट्री को देख के दे मस्ट हैव रियलाइज्ड, दे मस्ट हैव फील सेटिस्फाइड कि कोई इस्लामिक मुल्क है जो 2-3 और के साथ मिल के इस्लामिक ममालिक की रियली दिफा कर सकता है। और जो हम हमेशा कहते हैं सऊदी अरब के कि हम दोनों जो होली सिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, उसके लिए वी आर केपेबल। इसके साथ जो और बातें जो हैं वो है कि हमने क्या पाया और क्या खोया। जो कायदे आज़म की तालीमात थी, बाबा कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो वो चाहते थे डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ, फिर वो वुमेन एम्पावरमेंट, माइनॉरिटीज़ का ख्याल करना, हर एक आज़ाद है, ये तो ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनका ख्वाब था वो हम पूरा नहीं कर सके हैं। ख़ास तौर पे जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो somebody asked him what about the Kashmir and he said कि कश्मीर इज़ इन माई पॉकेट। द ओनली है कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन वो इसीलिए पाकिस्तान जल्द में बनाना भी चाहते थे कि उनको मालूम था कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनको डॉक्टर ने बताया हुआ था, एंड ही वांटेड कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान एटलीस्ट बन जाए। और उसके बाद जो हालात हैं वी ऑल नो इट, ज़्यादा ज़ाहिर है कि हमें उस तरह की लीडरशिप भी नहीं मिली है, लेकिन जो पाकिस्तान उस वक्त था मुझसे बहुत तरक्की कर गई। वी मस्ट फाइंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि हमने क्या हमें इंडिया की तरफ से मिला था और किस तरीके से हमने अपने आप को संभाला और आज पाकिस्तान दुनिया में अपना नाम रखता है। हमारी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की जियोस्टैटिक लोकेशन, सब चीज़ों को हम देखें तो एक
بہت ہی ہمیں اہمیت حاصل ہے، اور ہمیں کوئی بھی دنیا کی طاقت، بیگ اینڈ اسلامک ملک، دین نیوکلیر کنٹری، جیو اسٹیٹک لوکیشن، سوورن کنٹری، ہمیں کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے آج کے دن ہمیں ایک اور عہد کرنا چاہیے قائد اعظم محمد علی جناح سے ایز اے قوم، کہ آج سے ہم ایٹ لیسٹ وی ول بی یونائٹیڈ. ہمارے اپنے مفادات، ذاتی مفادات، پارٹی مفادات قربان پاکستان کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہم نے اکنامک ترقی صرف ہمارے میں رہتی ہے جو ہم نے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو کنجی ہے وہ ہے سی پیک. ہم نے فوج نے تو تہیا کیا ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، لیکن ہماری لیڈرشپ، ہماری اپوزیشن، ہمارے عوام سب مل کے اس میں فوج کی مدد کریں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو کامیاب کر لیں، تو انشاءاللہ پاکستان ول بی اے ریئلی بگ اکنامک پاور. اور جب اکنامک ترقی کر لیتے ہیں تو ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کرتے ہیں. ہم آئی ایم اے ورلڈ بینک کی جو کنڈیشن ہوتی ہے ان کے چنگل سے نکل جائیں گے. لیکن یہی ممالک چاہتے ہیں کہ بینگ اسلامک نیوکلیر کنٹری ہم اکنامک ترقی نہ کریں. اس کے لیے ہم سب کو ایز اے قوم فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا ہم نے کرنا ہے. اور یہاں پر آج کے دن یہ ہمیں ایک ضرور عہد کرنا چاہیے اس بات کے اوپر، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ ایک ڈیکیڈ میں پاکستان دنیا کے نقشے میں بہت بڑی اکنامک اینڈ ملٹری پاور نظر آئے. بالکل. طاہر اشرفی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا کہ آج کافی ملی جوش و جذبے کے ساتھ دن منایا گیا، بھرپور طریقے سے منایا گیا. ایک بہت عمدہ پریڈ دیکھی گئی جس میں غیر ملکی فوج کے دستے بھی شامل تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے نا، یہ ہم سب کا فخر ہے. ہمارا دین، ہمارا وطن، ہماری فوج، یہ ہماری قوم، یہ سب قابل فخر ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت. لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ پاکستان جیسا نہ کوئی ملک ہے، نہ پاکستان جیسا کوئی زمین ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ دیکھیے، آج میرے ساتھ ایک ہمارے عرب دوست ملک کے وزیر خارجہ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا ہم نے تو آج پتہ چلا کہ پاکستان دفاعی طور پر کتنا مضبوط ہے. ہمیں تو آج محسوس ہو رہا تھا کہ بلکہ بعض طیاروں کو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے طیارے ہیں پاکستان کے، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھے کہ یہ کوئی کسی اور ملک کے ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی قابل فخر بات تھی کہ پوری او آئی سی کے سیکرٹری جنرل، عرب ممالک، اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ آپ کی پریڈ دیکھ رہے تھے اور آپ کی فوج کو، آپ کے لوگوں کو داد دے رہے تھے. تو الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہم ایک مضبوط قوم ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ میں یہ بات، کیونکہ آج یوم پاکستان ہے، یہ ماننی ذرا تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ہمیں جس طرح تقسیم کیا گیا ہے اور جس انداز سے ہماری تقسیم ہے، خواہ وہ مذہبی لیڈرشپ سے ہو، خواہ وہ سیاسی لیڈرشپ سے ہو، وہ ایک ہمارا ایک بہرحال ویک پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے سیاسی مذہبی قیادت کو. اور باقی پاکستان تو پاکستان ہے جی، پاکستان جیسا نہ کوئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم حرمین شریفین میں بھی جاتے ہیں تو 10 دن 15 دن کے بعد اپنے وطن واپس آنے کو دل چاہتا ہے. اور پاکستان کی جو محبتیں ہیں اور عالم اسلام میں جو پاکستان کا مقام ہے، وہ آپ دیکھیں کہ 3 ماہ کے اندر 2 مرتبہ پورا عالم اسلام آپ کے ہاں جو ہے وہ آیا ہے اور جمع ہوا ہے. تو الحمدللہ علی ذالک اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. عامر صاحب، آپ کی جانب آئیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیغامات بھی آتے ہیں، اصول بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے ترقی یافتہ پاکستان کا حصول کیسے ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، پہلا حصہ ہے جو آج یوم پاکستان ہم نے منایا. ہماری مسلح افواج کی پریڈ تھی، ہمارے طیارے تھے، ہمارے ٹینک تھے، میزائل شکن ہتھیار تھے، میزائل تھے، سب کچھ تھا. اور پاکستان نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے فضل سے ہم اپنے دفاعی وطن کے لیے ہر طرح سے کیپیبل ہیں. لیکن ہمیں کتابی باتوں کی جگہ حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. بریگیڈیئر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا جیسے جب ہم پڑھتے تھے اور جو آ کے لیکچر دیتے تھے تو لوگ کہ ہاں اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے نا کہ قائد اعظم کا پاکستان، تو وہ تو آدھا تو ہم نے احسان اتار دیا اور باقی کے پیچھے ہم سارے لگے ہوئے ہیں.
اس میں یہ لگے گی بری بات، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک طرف دفاعی وطن مضبوط ہے تو اقتصادی، خود آپ ملٹری کے پیپر پڑھ لیں، ہماری اپنی کے NDU کے پڑھ لیں کہ ایک مطلب رشیا کا تجربہ سامنے ہے نا، USSR کیسے ختم ہوا، کہ جب تک آپ اکنامکلی مضبوط نہیں ہوتے ڈیفنس بھی پھنس جاتا ہے، دونوں کو ملا کے چلنا ہے۔ پھر اس میں پاپولیشن کا ایک اتنا بڑا بم ہم پیدا کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے مولوی کام آ رہے ہیں اس میں، نہ ہم پڑھے لکھے جن کو کہا جاتا ہے وہ کام آ رہے ہیں، کہ بھئی ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری توجہ ہے ہی نہیں کہ اس آبادی کے بم کو روکنے کے لیے کرنا کیا ہے، اس کی غذا پوری نہیں ہوتی اور ہم کھائے جا رہے ہیں سارے ملک کو جو بچا ہوا ہے اس کے لیے۔ اب مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو انہوں نے گفتگو کی وہ تو مجھے لگتا ہے جیسے ڈیفنس پروڈکشن کی مارکیٹنگ کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ ہمارے ہتھیاروں کا بھی پتہ ہے لوگوں کو، طیاروں کا بھی پتہ ہے، ہم ساری جگہ پہ دنیا بھر میں افریقہ سے لے کے اور عرب ممالک تک سارے طیارے لے گئے ہیں، ہم جو گولہ بارود بنا رہے ہیں سب کچھ ہماری ڈیفنس پروڈکشن کی ٹیم بہترین کام کر رہی ہے، مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، اور ہم وہ بہت ساری چیزیں نہیں کرتے بات، اور وہ کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بالکل ایک الگ شعبہ ہے۔ لیکن جب ہم قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سیاستدان، ملٹری، ہماری پڑھی لکھی اشرافیہ سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ عام آدمی تو ہے ہی پسنے کے لیے، اس کے نام پہ تو سارا کاروبار چل رہا ہے، ساری ایسی کی تیسی ہماری ان عام آدمی کا نام لے کے دیکھیں نا، پرائم منسٹر نے 3.5 سال بعد کیا کہا، میں انڈے ٹماٹر ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ بھائی پھر آپ اور کیا کرنے آئے تھے؟ آپ نے تو ووٹ یہی مانگے تھے کہ پچھلے چور تھے اور میں ٹھیک کروں گا۔ ہم یوم جمہوریہ پہ صرف لفافے چڑھا کے نہیں کہہ سکتے کہ آج کوئی دوسری بات نہ کریں، آج ہی کے دن ہمیں کرنی ہوگی کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں۔ آج صبح ایک بات چیت وہاں پہ بہت اہم آدمی نے کی، لیکن وہ چونکہ نشر نہیں کی گئی، روک دی گئی، لیکن انہوں نے بات یہی کی کہ بھائی جو کام جن کے کرنے کے ہیں کریں، ہم ملک دشمن کو، پارٹیوں کو سنبھال لیں گے۔ اصل سبق یہی ہے کہ ہم سب بندے بنیں، اپنا اپنا کام کریں، ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی فروئی اختلافات کہہ دیتا ہے، کوئی سیاسی اختلافات کہہ دیتا ہے، اور ہم بحیثیت قوم کوئی ایک اچھا منظر پیش نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، جس طرح سے بیان آ جاتا ہے، پیغامات دے دیے جاتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ یہی ذمہ داری بنتی ہے؟ صرف ایک مولانا طاہر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور کافی ایک علمی اعتبار سے مضبوط شخصیت ہے، ان کی ایک بات پہ خالی ایک تبصرہ کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو آج معلوم چلا کہ ہم دفاعی طور پہ کتنے مضبوط ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارا ہی وزیر خارجہ فارغ ہوتا ہے، یہاں تو پوری مسلم امہ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ فارغ نکلے، ان کو پتہ ہی نہیں پاکستان، پوری دنیا پاکستان کو ایک طاقتور ملک سمجھتی ہے اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو یہ بات نہیں پتہ۔ تو اب یہ سن لیں ملکوں کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ کیسی ہے اس مسلم امہ کی۔ لیکن جہاں تک یہ 75 سال کا جو سفر ہے ہمارا، یہ سفر ہم نے آگے کی بجائے ہم پیچھے کی جانب رواں دواں ہے، اور اس کا جو بنیادی سبب ہے نا، ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ شعوری اعتبار سے اور بلوغت کے اعتبار سے اس میں فہمی نہیں ہے، اور کیوں یہاں حکمرانی جو ہے وہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ حکمرانی نہیں کر رہے ہیں، یہ بزنس ہے ہمارا، جو حکومتیں آتی ہیں بزنس کرنے آتی ہیں۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکستان کا کوئی درد نہیں ہے۔ اچھا، لیڈرشپ کو پاکستان کا درد کیوں نہیں ہے؟ ان کے اجداد کا تحریک پاکستان میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، اور جن کے اجداد کا کردار ہے ان کا پاکستان میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو ہونا تو پھر یہی ہے جو اس ملک میں اتنی بدقسمتی ہے، اس قوم کو ترقی کا مفہوم ہی نہیں پتہ۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم آج تک اپنے گٹروں کے مسائلوں کو جو ہے نا وہ حل نہیں کر سکے۔ آپ پاکستان سے باہر جائیں اور جا کے دیکھیں جو لوگ گئے ہوں، کتنے پرسنٹ لوگ گئے ہوں گے، 1%، 2%، 3%، کہ ہم کتنے سینکڑوں سال جو ہے پیچھے کھڑے ہوئے، اور باتیں ہماری اتنی بڑی بڑی ہیں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ تو ہم جب تک ایک شعوری تبدیلی اگر اس ملک کے اندر لانا چاہتے ہیں تو جب تک ہمیں پہلے ترقی کا مفہوم تو ابھی تک معلوم نہیں چلے گا، ترقی کہتے کسے ہیں، جمہوریت کہتے کسے ہیں، لیڈرشپ کہتے کسے ہیں۔ اس ملک کا تو المیہ یہ ہے کہ یہاں آج کی دنیا میں، اس ملک میں خاص طور پہ پاکستان میں، غلاموں کو جو ہے نا وہ عوام کا نام دے دیا گیا۔ یہ تو 22 کروڑ جو ہے غلاموں کا ملک ہے، 400-500 2-4 ہزار افراد ہیں جن کا پورے ملک کے وسائل پر جو ہے وہ قبضہ ہے۔ ایک عام آدمی تک تو اس ملک کے وسائل کے ثمرات پہنچ ہی نہیں رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں وسائل نہیں ہے، وسائل پہ قبضہ ہے کچھ لوگوں کا۔ اتنا سخت ایک ظالمانہ اور غاضبانہ نظام ہے اس ملک کے اندر جو عام آدمی تک جو ہے ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہا۔ اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ایک باوقار اور با اختیار اور کون سی کیسی قوم ہے۔ ہم ایک صرف غلام قوم ہے اور کچھ بھی نہیں عملی طور پہ۔
जब तक इस मुल्क की ठीक है, आवाम तो तक उसके इलियास साहब खदमात इस मौके पर आप पहुंचेंगे क्या और इस कहेंगे? मौजूदा क्या हम लीडरशिप इसी तरह से चलते रहेंगे? देखें जी, बिल्कुल जी, हर साल आते हैं यौम पाकिस्तान के मौके पर हम सब लोग ना इसी तरह से जीत करते हैं कि जी हम मुश्तरका तौर पर यानी कि सब एक हैं, और इस तरह बढ़ चढ़ के बयानात जो जारी किए जाते हैं, और बयानात एक हद तक जारी किए जाते हैं, वो एक दिन के लिए होते हैं, चंद मिनट के लिए। उसके बाद तो देखें सारे अपनी अपनी पॉलिसी पर शुरू हो जाते हैं। कोई इस तरह नहीं करते कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। अपोजिशन अपना करती है, गवर्नमेंट अपना करती है, और आम आदमी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो बातें की जाती हैं कि जी बेहतरी के लिए, आज तक देखें किसी ने बाद में जाके बातें करते हैं, कोई नहीं। उसी तरह सब एक हो जाते हैं। या कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर हम में एक यकजहती जागती है और वक्ती तौर पर, और हम इकट्ठे होते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। अब देख लें आज के दिन सब ये थे, बात कर रहे थे, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। कल से देख लीजिए कि फिर सारे अपने लाइन पर आ जाएंगे, अपोजिशन आ जाएगी कि जी महंगाई मार्च किस तरह की जाती है, और गवर्नमेंट अपने उसके मार्च के उसके लिए जलसे के लिए शुरू हो जाएगी, एक अदम एतमाद तहरीक के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। तो आज भी वो देख लें अपने ही सारे एजेंडे पर लगे हुए थे। ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ बयानों की हद तक होती है, सामने इनको कहें, इनके पता नहीं वो बात भी नहीं करेंगे कि जी हम सब एक हैं, मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए बात करनी है। ये किस तरह इस तरह बात करते हैं? तो इस तरह बात करें। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दफ़ाई जो है एतबार से हम मजबूत हाथ हैं। हमारे लोग दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक मजबूत दफ़ाई एतबार से पाकिस्तान की फ़ौज माशाल्लाह नंबर 1 पर है, और हम दुश्मनों का जिस तरह मुकाबला करते हैं, इसी तरह हमारे पॉलिटिशियंस अगर मिल के बेहतरी के लिए काम करें, एक पेज पर इकट्ठे हो जाएँ, इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, सियासी तौर पर एक दूसरे को तफरके जो आपस में बिखरे हुए हैं, जो फ़िरके बने हुए, इनको ख़त्म करने के लिए एक हो जाएँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। नहीं, कभी एक मेज पर नहीं बैठेंगे। गवर्नमेंट और अपोजिशन कैसे बैठती है ना, कितनी दफ़ा कहा गया जी इलेक्शन कमीशन के मामले में, फिर ये जी दूसरे जो कवानीन के मामले में, इलेक्शन आइंदा इंतखाबात के मामले में, कहाँ ये इकट्ठे बैठते हैं? कोई बैठते हैं, मीटिंग होगी, 1-2 मीटिंग होगी, और उसके बाद देख लें जी बल्दियाती इंतखाबात के लिए जी एक पंजाब में नहीं इकट्ठे बैठ रहे, ना कोई काम कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसको देखना चाहिए हम लोगों को चाहिए था कि कम से कम 23 मार्च एक पेज पर और एक ही बयानिया देती। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। सरप्राइजेस की बात हो रही है, कौन किसको सरप्राइज देगा, इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। रहिएगा साथ। कल भी मीटिंग होगी, रोज मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की। सारा जोर इस बात पे है कि सारे लोग 27 को आएं, 25 का इजलास होगा। अभी तो देखें ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास है। देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे, और इमरान खान। इत्तेहादियों का बता दें शेख साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। वेलकम बैक। कुछ बात करें सियासत की तो 2 दिन के वक्फे के बाद सियासी हंगामा फिर शुरू हो गया है। हुकूमत और अपोजिशन के लहजे तल्ख हो चुके हैं। धुआंधार बयानात का सिलसिला भी जारी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए फाइनल राउंड खेलने की तैयारी मुकम्मल कर ली। उधर गवर्नमेंट तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए मुतहरिक है। इत्तेहादियों और नाराज अरकान से आखिरी बार राब्ते किए जा रहे हैं। ताहम वज़ीर आज़म जीत के लिए पुरुमीद है। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि सियासी मुखालफिन का मुकाबला करूंगा और अदम एतमाद वाला मैच जीतूंगा। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं, क्या लड़ाई से पहले मुखालिफिन से शिकस्त कबूल कर लूं, हाथ खड़े कर दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि तहरीक अदम एतमाद से 1 दिन पहले अपने कार्ड शो करूंगा और अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज दूंगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है। आमिर साहब, आपसे इसका आगाज़ करूंगी और साथ ही साथ एक और चीज़ भी शामिल करेंगे। एक मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात का एतराफ़ वज़ीर आज़म कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार की तरफ से तरदीद की जा रही है। वजह क्या है, ये मुलाकात छुपाई क्यों जा रही है? अच्छा, आपने तो सवाल में ये कर दिया जैसे मुलाकात हुई है, ये तय कर दिया आपने, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू एक एतराफ़ सामने आया था ना, उसमें मुझे आज नहीं उस पर करता हूँ बात में। तो शेख रशीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई जिसमें वो आज एतमाद के बगैर थे और कह रहे थे कि अल्लाह से दुआ है कि इत्तेहादी हमारे साथ रहे। मतलब अब आप समझ लें कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं शेख साहब, ये जो कमेटी से, क्योंकि अब 4 महीने बाद उनको बुलाना शुरू किया गया है दोबारा कमेटी शमेटी खेलने के लिए, जो रोज़ाना की बुनियाद पे, और ये और बता गए कि कल फिर है। अच्छा, पीडीएम ने अपनी नई स्ट्रेटेजी वज़ह की है
JUI نے اسلام آباد میں درخواست دے دی ہے کہ 25 تاریخ کو ہم اپنا جلسہ کریں گے سری نگر ہائی وے پہ، ٹھیک ہے جی، اور یہ باقاعدہ 3-4 دن کا دھرنا ہوگا، جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون سے بنائی ہے۔ نون نے اپنا پروگرام دے دیا ہے کہ جی 26 کو لاہور سے چلیں گے، دن 1 بجے، رات کو گجرانوالہ میں جلسہ، اگلا دن گجرانوالہ سے چلیں گے سرائے عالمگیر میں جلسہ، اور جیلم سے چلیں گے، اور پنڈی میں 28 کو جلسہ۔ یعنی انہوں نے ابھی تک اسلام آباد کا نہیں بتایا۔ 27 کو ہو جائے گا عمران خان صاحب کا جلسہ۔ اچھا، وہ الگ سے اپنا تمام شہروں سے ہو کے GT روڈ سے گزر کے مریم نواز اور حمزہ وہاں سے جلوس وغیرہ لے کے آئیں گے۔ پریشر ماؤنٹنگ ہے نا بیسیکلی، کہ اگر عمران خان 27 کو کر رہے ہیں تو یہ 28 پہ لے گئے اپنا پنڈی میں جلسہ، اور فضل الرحمان صاحب PDM کا جلسہ اور سٹ ان کرنے جا رہے ہیں 25 کو، جو کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے 2019 نومبر میں بیٹھ کے کچھ دن دکھایا بھی تھا لوگوں کے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ اب آپ جو بات کر رہی ہیں، پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے عقیل افضل موجود تھے وہاں پہ۔ ہم نے چونکہ یہ صبح خبر دی تھی کہ چودھری نثار کے قریبی ذرائع سے کہ یہ بنی گالا کی ملاقات 3 دن پہلے آئی تھی کہ جی ہو گئی، اور وہ 27 کو جلسے میں آ رہے ہیں۔ کیٹیگوریکلی ڈینائی کہ کوئی ملاقات نہیں، اور نہ 27 کو جلسے میں آ رہے ہیں۔ یہی خبر پرائم منسٹر سے پوچھی گئی اور ان سے کہا گیا آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا چودھری نثار سے میرا 40-50 سال پرانا تعلق ہے اور میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ابھی کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ تو آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے۔ یہ پھر ہر بندے کا اور اپنا ہوتا ہے کہ کس کی مس ہوئی ہے، کس کی کیا کہانی ہوئی ہے۔ ہم اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اشرفی صاحب نے ایک ٹویٹ میں کسی اور جرنلسٹ کے جواب بھی دیا تھا، وہ بات کریں اپنی، ہم اپنی اس پہ قائم ہیں کہ ریسنٹ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ چودھری نثار کو پرائم منسٹر ایک نہیں کئی دفعہ چیف منسٹری کی آفر کر چکے ہیں، کئی ادارے کر چکے ہیں، اور انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کیا کہ بالکل نہیں، میں ایسے نہیں بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں بنی، وہ اس سے الگ ہو کے بیٹھ گئے کہ میں لوٹا بھی نہیں سنوں گا اور نعرہ بھی نہیں سنوں گا۔ چودھری نثار اپنی وجہ کے بالکل الگ سے آدمی ہیں، ان سے پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اصول کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جو باتیں 3.5 سال پہلے نواز شریف سے کہی تھی، اب 3.5 سال کے بعد PMLN وہی کچھ کر رہی ہے جو وہ سمجھا رہے تھے کہ آپ نہ کریں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہر پارٹی، ہر بندہ اپنی جگہ پہ سوچتا اور سمجھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر کا سرپرائز کیا ہوگا، وہ بہت سارے لوگ بات کر چکے، اس پہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپائنٹمنٹ کرنی ہے جو ساروں کو پتا ہے کہ کون سی ہونی ہے، وہ جب چاہیں کر دیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ کیا ہوگا، وہ نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی 99 میں، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ اب اگر کوئی فیصلہ کر دیں وہ مان لے تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا تو مائٹ از رائٹ تو چلتا ہے، پوری دنیا میں چلتا ہے اور پاکستان میں بھی چلتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بات کر لیں اس پہ۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی رائے میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سرپرائز ظاہر ہے کہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے پاسبلٹی کیا وہ چاہتے ہیں اور اس سے کیا ملک پہ اثرات ہوں گے، کیسے ہونا چاہیے، وہ ایک بات ہے۔ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چودھری نثار کی بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اور اپائنٹمنٹ پنجاب کی کو چینج کریں، یا اس دن اناؤنس کر لیں کہ جی ہم نے ہمارا کولیشن پارٹنر کے ساتھ پراپر طریقے سے مسئلہ حل ہو گیا، درال بدا، شاید وہ اناؤنس کر دیں۔ اور ایک اور میں ٹی وی پہ خبر پڑی تھی کہ شاید 1-2 PMLN کے اچھے لیڈر شاید ان کے ساتھ آ رہے ہوں، بٹ اٹ از اے بگ کنفیوژن، اٹ از ناٹ کلیئر۔ بٹ میرے خیال میں ملک کے لیے بڑی خطرناک سچویشن ہو رہی ہے، اٹ از ناٹ گڈ۔ ہم اس وقت بالکل متحمل نہیں ہو سکتے کہ ملک میں کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو یا انسٹیبلٹی ہو۔ وی پرے کہ جو بھی ایک جمہوری طریقہ ہے اس سے جو بھی ہونا ہے، چاہے ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ ضرور آگے کوئی ایسی گڑبڑ کریں گے، بیکاز ہی وانٹس کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے، ان کو پاور ملنی چاہیے۔ انہوں نے کافی ایشورنس لی ہوئی ہیں اپوزیشن سے کہ ان کو کیا پوزیشن ملے گی، اور پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ایک ڈینجرس سچویشن ہے۔ PML اپوزیشن اگر آ رہی ہے PDM، آئی ہیو نو ایشو، بیکاز وہ سارے یہاں سے لاہور سے آئیں گے، لوگ جو بھی آئیں گے وہ غیر مسلح ہوں گے، اس کے بعد وہاں پر آ کے جمہوری پارٹی ہیں جمہوری کریں گے، لیکن اس طریقے سے مولانا صاحب کو آنا اور دھرنا دے دینا، یہ میرے خیال میں بڑی خطرناک بات ہوگی، اور اس کو انتظامیہ کو کہیں نہ کہیں ضرور چیک کرنا چاہیے بیفور اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم دوسری بات دیکھیں تو اس وقت جو عمران خان کی تقریر آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہی از ناؤ ورڈ، اور آئی اسٹل ریٹ 50-50 چانسز کہ کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اپوزیشن کو کبھی، گورنمنٹ کو کسی حالت میں بھی اس طرح کا جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ڈیفینیٹلی اپوز اٹ کہ آپ 27 کو جلسہ کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ جو انووکنگ ادرس،
کہ وہ بھی آئیں، بجائے کہ حکومت انیشیٹو لیتی ہے، امن قائم کرتی ہے، اینڈ یو آر رسپانسبل ٹو کریٹ، جو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سوچ کو ٹھیک رکھا جائے، وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ، لیکن سچویشن اچھی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کلیش ہو اور وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اگر کوئی کلیش ہوا تو یقیناً پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. حافظ طاہر مشرفی، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب کی ماہرانہ رائے بھی شامل کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کیا سرپرائز ہو سکتا ہے. حافظ طاہر، محمود اشرفی صاحب وزیراعظم بیان دیتے ہیں اور کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد سے ایک دن پہلے اپنے کارڈ شو کروں گا اور اپوزیشن کو بڑا سرپرائز دوں گا. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا آخری بال تک وہ کھیلیں گے، اور ابھی تو میچ شروع ہوا ہے آج جیسے انہوں نے کہا ہے. اور حزب اختلاف جو ہے وہ بھی کہتی ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے بھی کہ خان صاحب کے پاس بھی لازمی بات ہے. میں نے ویسے ان دنوں میں جتنا انہیں مطمئن اور جتنا ان کو انرجی میں دیکھا ہے، میں نے اس طرح پہلے نہیں دیکھا پورے دور حکومت میں. اور وہ تو فرنٹ پہ جا کے کھیلنے کے عادی ہیں. اور ویسے کچھ چیزیں مجھے معلوم ہیں، لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ میں کوئی بات کروں. یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو صبح شام دوپہر حکومت گرا کے سوتے ہیں، ممکن ہے ان کے لیے اچھی خبریں نہ ہوں آنے والے دنوں میں. اور باقی صاحب نے آج میں دیکھ رہا تھا، چونکہ میں تو OIC کے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا تو پوری نئی خبر دیکھ سکا. تو وہ عمران خان وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوں یا وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، جو ان کی سوچ اور فکر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ کوئی تبدیلی ہے. اور وہ اپنی کاز، جب آپ کی کاز آپ ایک چیز کو طے کر لیں تو اس کے اوپر وہ لڑتا ہے. اور قوم نے آج جو ان کا، میں خود بلکہ میرے ساتھ تو چونکہ غیر ملکی مہمان تھے، جب وہ پریڈ میں پہنچے ہیں اور جو ان کا وہاں استقبال ہوا ہے، ہم پہلے بھی پریڈ میں جاتے ہیں، ہم نے کبھی ماضی میں نہیں دیکھا اس طرح قوم کو استقبال کرتے ہوئے. اور یہ عام لوگ تھے، یہ نہیں کہ کوئی فوج کے جوان تھے یا کوئی سلام، یہ تو عام پبلک تھی، اپنے ملک کی فوج کی پریڈ دیکھنے آئی تھی جو. تو ان کے جلسے دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں. اور ابھی جو 27 کا انہوں نے تیاری کی ہے، تو اگر یہ حزب اختلاف کی تو 25 تاریخ تھی، تو جب عدالت نے فیصلہ کر لیا اور ساری چیزیں ہو گئی، تو اب یہ کیوں لے گئے 26 کے اوپر اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں تلخ رویوں کو کم کرنا چاہیے دونوں طرف کو. میں آپ کو پتا ہمیشہ آپ کے اس پروگرام میں بات کرتا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ تلخ رویوں کو کم کرنا چاہیے، جمہوری عمل کو چلنا چاہیے، جو آئین اور قانون کہتا ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں جی مجھے تو اپنی مرضی کی عدالت چاہیے، مجھے تو اپنی مرضی کا محافظ چاہیے، مجھے تو اپنی مرضی کا ہی. ورنہ جناب اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم کمپین چلائیں گے، نہ جج محفوظ، نہ کوئی فوج محفوظ، نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بتا رہے ہیں پریشانیاں لوگوں کی، اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین شروع کی گئی ہے، جب عدلیہ معاملے کے میں انوالو ہے تو آپ ذرا انتظار کر لیں. لیکن آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ حزب اختلاف کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. یہ عدم اعتماد کے اپنے، اور یہ ایک بات مجھے پتا ہے کہ دوسری جماعتوں کے بہت سارے لوگ، حزب اختلاف کے بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیسہ یہ عدم اعتماد کے حوالے سے نہ دینا ہے نہ خرچ کرنا ہے. اور حکومت جاتی ہے، جو 6 حکومتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ ایک سندھ حکومت سے تو نہیں پریشان ہو جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے جمہوری اصولوں کے مطابق جو ہے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو یہ دنیا کے سامنے ہے. باقی بہرحال ہمیں اپنے رویوں میں تلخی ختم کرنی چاہیے. جو بھی ہوگا انشاءاللہ
اللہ پاک بہتر کریں گے، ملک اور قوم کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، رویے تو اسی طرح ہی ہیں، تلخیاں ہیں، لچک تو دونوں جانب سے دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا لگتا ہے کوئی غیر معمولی حالات سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو اب تک کی صورتحال ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ کہنے کا فیصلہ کہ مجھے کیوں نکالا، اقتدار میں رہتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو۔ اب وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ مزاحمت کے موڈ میں چلے گئے ہیں، اب وہ باقاعدہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ وہ 7 دن میں اجلاس نہ بلانا، اجلاس کی تاریخ آگے بڑھا دینا، پھر وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو انہوں نے نیوٹرل کی جو جس انتہا پہ جا کے تعریف کی ہے وہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ بہت خطرناک خون خرابہ نظر آ رہا ہے۔ جلسہ تو دونوں پارٹیوں کا یا دونوں گروپوں کا اسلام آباد میں ہونا ہے، لیکن یہ سارے جو جلسوں کے قافلے، جیسے ابھی عامر صاحب نے روٹ بتایا کہ مسلم لیگ کے جلوس کہاں سے ہوتے ہوئے آئیں گے، تو یہ دونوں جلسوں کے جو قافلے ہیں وہ تو کے پی کے سے یا پنجاب سے آنے، تو راستے میں تو دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کا ٹکراؤ مستقل بنیادوں پہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ جو اللہ نہ کرے تو یہ جو صورتحال ہے کہ بہت زیادہ بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے، بڑے فسادات ہو سکتے ہیں، اس کا متعامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حکومت اپوزیشن کا ایشو نہیں ہے، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان ہے، تو دونوں پارٹیوں کو اس معاملے پہ اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو کہیں سے نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ یہ جلسے منسوخ کر دیں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائے، بہت بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ خون بہا جائے گا۔ اقتدار تو کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا، کس کا بچنا ہے کس کا نہیں بچنا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بے گناہ لوگ بہت مارے جائیں گے، جس کا اس ملک میں جو بے گناہ مرتا ہے نا پھر کوئی مداوع نہیں ہوتا اس کا کوئی۔ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ ایسے عمران خان صاحب کو جو فیصلہ کرنا پارلیمنٹ کرے گی نا فیصلہ، آپ اجلاس بلائیں، اجلاس میں جو ہے جلد سے جلد تحریک عدم اعتماد آئے، اس کے بعد جو ہے وہ طے ہو جائے گا کس کی اکثریت ہے کس کی اکثریت نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ سے جو اجلاس سے عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں یہ کوئی اچھی روایت نہیں۔ پھر یہ کہنا کہ یہ وقت بتائے گا کہ استعفیٰ کون دیتا ہے، یہ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام وہ اپنے محسنوں کو دے رہے ہیں، جن محسنوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ ان کے الفاظوں کو، ان کے جملوں کو، ان کے پیغامات کو ایسا نہیں ہے کوئی محسوس نہیں کر رہا، کوئی سمجھ نہیں رہا، تو یہ خود عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے لیے آنے والے وقت میں جو ہے نا خود جو نئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کو خود اس وقت جذبات سے غصے سے باہر نکالنا ہوگا۔ سیاست کرنی ہے اگر انہوں نے مستقبل میں تو ان کو اپنے جذبات سے نکالنا ہوگا، سیاسی حکمت عملی بنائے، یہ سیاسی حکمت عملی نہیں بنا رہے عمران خان صاحب۔ ٹھیک ہے، تو الیاس صاحب ایک طرف تحریک عدم اعتماد، دوسری جانب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ، مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو ان کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کا عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے کارڈ شو کریں گے، دکھائیں گے کہ جی لوگوں میں کتنے پاپولر ہیں اور لوگوں کا جلسے میں دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد آتی ہے۔ تو دوسرے جو ہے آپشنز تو یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دیکھیں کہ کون کون آتا ہے، اپوزیشن میں سے بھی جانب سے بھی اراکین جو آتے ہیں شامل ہوتے ہیں، کتنے ان کی تعداد، کتنی نمبر گیم ان کی پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنے پر وقت کارڈ دکھاؤں گا اپنے، کئی آپشنز انہوں نے سوچی ہوں گی کہ کس طرح کیا کرنا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے، بالکل جی، جے یو آئی کی جانب سے اگر دھرنے دیے جاتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے جلسہ جو ادھر سے ریلی آ رہی ہے لاہور سے، تو اس میں پی ٹی آئی کے بھی کارکن آئیں گے، ظاہر انہوں نے 27 کو پہنچنا ہے، 26 کو اگر نکلتے ہیں تو رستے میں کہیں نہ کسی جگہ پتھراؤ ہو جاتا ہے، ایسا ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس میں تصادم ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس میں بڑا یعنی کہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ اس طرح اپنے جو باتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھیں، کنٹرول کریں کہ حالات امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں رہے، ورنہ اس طرح تو آپس میں اگر اسلام آباد میں تصادم ہو جاتا ہے یا پورے پنجاب میں جہاں سے ٹریول کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو رستے میں کسی جگہ ہو جاتا ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں ہوا تھا، پی ٹی آئی پر جب حملہ ہوا تھا۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، پہلے آپس میں سمجھنا چاہیے کہ اگر کال دی ہے، گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کال دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب خان صاحب کی اپنی مرضی ہے، وہ اب کریں گے میرے پاس کارڈ ہیں جو میں دکھاؤں گا، کوئی اہم فیصلہ نہ کر دیں جس سے ملک کو نقصان ہو، یا کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جسے اپنے عدم اعتماد کی تحریک میں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے یہ قبل از وقت ہے، کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ تو ہے کہ کہا جاتا ہے اکثر خان صاحب کو اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا خود ان کے فیصلے جو جذباتی فیصلے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا سوچ سمجھ کے یہ ہے کہ سوچ سمجھ کا مظاہرہ کیا جائے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر جماعتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔